अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शजिया न्याजी। सुनो राउंड अप में आपको खुश आमदीद। नाजरीन, नया हफ्ता, नया दिन, मुलाकात का नया स्केड्यूल, लेकिन सिर्फ तारीख बदल रही है। अडियाला जेल के बाहर आज भी एक बार फिर वही पुराना स्क्रिप्ट देखने में आया। आज फिर इमरान खान से मुलाकात का दिन था। सलमान अकरम राजा और अलीमा खान को अडियाला जेल के बाहर रोक लिया गया, जबकि फैसल चौधरी, राइस सलमान और मुबशिर मकसूद साहब एक बार फिर आउट ऑफ सेलेबाई आ गए और उन्हें अडियाला जेल तक रसाई मिल गई। बैरिस्टर गौहर की भी इमरान खान से मुलाकात कराई गई। मुलाकात के बाद उन्होंने अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान ने पैगाम दिया है कि मैंने किसी को भी मुज़ाकरात का इख्तियार नहीं दिया। इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं को पैगाम दिया कि आइंदा कोई भी रहनुमा एक दूसरे के खिलाफ मीडिया पर बयानबाजी नहीं करेगा। अगर ऐसा हुआ तो सख्त एक्शन होगा। जेल मुलाकातों में पिक एंड चूज का खेल कब तक चलेगा? अगर वाकई इमरान खान ने मुज़ाकरात का इख्तियार नहीं दिया तो आजम सवाती किस हैसियत में मुज़ाकरात कर रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ ही मेरे मुल्क का किसान एक बार फिर नुहकुना है। किसान रहनुमाओं के मुताबिक फी मन 1000 से जायद का नुकसान उठाना पड़ रहा है, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं। उल्टा पंजाब हुकूमत किसानों के जख्मों पर नमक छिड़क रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा की तर्जुमान सलमा बट कहती है कि गंदम की कीमत स्टेबल रहेगी तो रोटी और आटा सस्ता मिलेगा। हुकूमती रहनुमाओं की ये मंतक कितनी दुरुस्त है? किसान तंजीमें क्या लाहे अमल तैयार कर रही हैं? इस पर प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे। जबकि दूसरी तरफ अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने एक रिपोर्ट जारी की है जो पाकिस्तान के इस दावे की तस्दीक करती है कि जाफर एक्सप्रेस हमले में वो अमरीकी असला इस्तेमाल किया गया जो अमेरिका ने अफगानिस्तान में छोड़ा था। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी फौज और पेंटागन ने भी तस्दीक की है कि पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से सहाफियों को दिखाए गए M16 राइफल्स, दीगर जदीद हथियार और नाइट विजन डिवाइसेस समेत दीगर असले में से 63 हथियार अमरीकी हुकूमत ने अफगानिस्तान फोर्सेस को दिए थे। क्यों पाकिस्तान के सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है? अफगानिस्तान क्यों दहशतगर्दों की सरपरस्ती कर रहा है? प्रोग्राम के आखिर में इस पर बात करेंगे। फिलहाल प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं कौमी मेंबर हैं शेर अफजल मरवत साहब। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सुनो राउंड अप में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सर, आज एक बार फिर सलमान अकरम राजा और अलीमा खान को इमरान खान से मुलाकात करने से रोक दिया गया है। आप खुद वकील हैं, माजी में जेल मुलाकातों के हवाले से केसेस भी दायर करते रहे हैं। क्या वजह है, क्यों गुज़श्ता कई हफ्तों से अलीमा खान साहिबा की मुलाकात नहीं होने दी जा रही? बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत अफसोस हुआ, आज मैंने देखा तस्वीर सर्कुलेट हो रही थी सोशल मीडिया पे, अलीमा खानम जो है फुटपाथ पर बैठी हैं, और मुझे गुस्सा भी आ रहा है इस क़यादत पे जिन्होंने तो पाकिस्तान में इनकलाब लाने के, एहतजाज चलाने के और पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी जमहूरियत की बालादस्ती के ख्वाब दिखाए थे पाकिस्तानियों के, वो अब इस स्टेज पे आ गए हैं कि खान से उनकी बहनों की मुलाकात जो कि अदालतों की तरफ से जिसका मैंडेट दिया जा चुका है उसमें भी कामयाब नहीं हो रही है। तो मुझे ये कहते हुए कोई आर फील नहीं हो रहा है कि जिस क़यादत ने रमज़ान में लोगों को एहतजाज और तहरीक चलाने की जो है उम्मीदें दी थी, अब इनकी ये अवकात हो गई है कि वो लोग जो पहले मुलाकातें करवाते थे उनको भी एहसास है कि न ये तहरीक चला सकते हैं और न ही उनकी मनमानी हरकतों पे कोई एहतसाब का दरवाजा खटखटाने की पोजीशन में है। इसलिए ये मनमानियां हो रही हैं और बदकिस्मती है कि पार्टी की जो है ये कमजोर सूरत हाल जो है इसका इंतहाई नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। बिल्कुल सर, क्योंकि खबरें ये भी है कि अली अमीन गंडापुर की जल्द इमरान खान से मुलाकात होगी। वो गुज़श्ता दिनों भी मुलाकात के लिए गए, बगैर रोक टोक के मुलाकात हो गई। आज बैरिस्टर गौहर साहब और फैसल चौधरी साहब भी अडियाला जेल के अंदर चले गए। इन रहनुमाओं के पास कौन सी ऐसी जादू की छड़ी है जिससे इनकी मुलाकात हो जाती है और जो उनकी फैमिली मेंबर्स हैं वो नहीं मिल पाते? देखिए, मुलाकातों पे कुछ लोग इजारादारी कायम करना चाहते थे कि सिर्फ वही लोग मिलेंगे जो उनकी आशीर्वाद से खान के पास जाएंगे। ये अप्रोच, ये सोच, ये फिक्र इंतहाई गलत थी, क्योंकि गुज़िश्ता 1.25 सालों से जब से खान साहब पाबंद सलासल हुए हैं, मुलाकातों का जो सिलसिला था या जो तरीक़ाकार था वो इस तरह नहीं था कि कोई शख्स या अशखास जो हैं वो इजारादारी रखा करते थे। खान साहब से मुलाकातों के लिए किसी कमेटी की कोई कानूनी रिक्वायरमेंट नहीं है। खान साहब से मुलाकातों के लिए 3-4 तरीका हाय कार हैं, जिसमें एक तरीका
وہ SOP تھے جو جیل حکام خان صاحب کی اجازت سے میں نے مرتب کیے تھے، اور جس کے تحت خان کے اہل خانہ، ان کی بہنیں، ان کے وکلاء، ان کے سیاسی رفقائے کار کی خان صاحب سے ملاقاتیں ہوتی آئی ہے۔ یہ ایک طریقہ تھا۔ اس کے علاوہ خان کے ساتھ ملنے والے لوگ عموماً ہائی کورٹ یا ٹرائل کورٹ سے رجوع کرتے تھے، اور وہ عدالتیں اپنے احکامات بھی وقتاً فوقتاً جاری کرتی آئی ہیں اور کر رہی ہے۔ ان عدالتوں احکامات کی پابندی بھی جیل حکام پہ لازم ہے، اور یوں ان لوگوں کی ملاقات بھی ہوتی رہتی ہے۔ یہ دوسرا طریقہ تھا۔ ایک تیسرا طریقہ تھا جو خان صاحب جیل حکام کو کہہ دیتے تھے کہ میں فلاں شخص خاتون یا مرد، تو وہ لوگ بلائے جاتے تھے اور جیل حکام جو ہیں ان لوگوں کو رسائی دے دیتے تھے۔ تو لہٰذا آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ باقی سارے طریقے چھوڑے، یہ جو لوگ ہم دے رہے ہیں کمیٹی طے کرے گی۔ بالکل صحیح۔ یہ بتائیے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے؟ اعظم سواتی کی جب ملاقات ہوئی، ان کا بیان سامنے آیا تھا کہ مجھے گو ہیڈ دیا ہے عمران خان صاحب نے کہ وہ جا کے بات کریں اور ان کو ٹرسٹ کرتے ہیں، جبکہ آج جب بیرسٹر گور صاحب باہر آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب نے تو کہہ دیا ہے کہ مذاکرات کے لیے انہوں نے کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا۔ آپ کے خیال میں کیا کچھ ایسا مذاکرات چل رہے ہیں؟ کوئی بیک ڈور، کوئی بات چیت ہو رہی ہے؟ میرا خیال ہے کہ آج مذاکرات PTI کے ساتھ تبھی اسٹیبلشمنٹ نے شروع کی ہیں جب اسٹیبلشمنٹ کو ضرورت پڑی ہے، اور آج کل کوئی ضرورت نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو لہذا مذاکرات تب شروع ہوں گے جب احتجاج کی تحریک چلے گی، اور جب تک احتجاج کی تحریک نہیں چلے گی کوئی بھی مذاکرات اگر ہو بھی جاتے ہیں تو وہ بلا نتیجہ ہوں گے۔ ٹھیک، کیونکہ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق صاحب کہتے ہیں کہ امریکی وفد سے ملاقات کے لیے چیئرمین PTI اور چیف ویپ کو بھی باقاعدہ دعوت دی گئی تھی، لیکن وہ شریک نہیں ہوئے۔ کیوں تحریک انصاف کی لیڈرشپ ان ملاقاتوں سے کترا رہی ہے؟ آپ کے خیال میں کیا معاملہ ہوا ہے؟ کیونکہ ادھر سے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسی دعوت ملی نہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ملی ہے۔ خیال ہے پاکستان تحریک انصاف میں جو رویے پروان چڑھ رہے ہیں، اور جس طرح جو ہے مرکزی تنظیم یا جو پاکستان تحریک انصاف کے پولیٹیکل لیڈرشپ ہیں، MNAs ہیں یا صوبائی حکومت AKP میں، جس طرح ان سے ایکسپلینیشنز کال ہوتی ہیں سوشل میڈیا پہ، اور ہر حرکت کی جو ہے ان کو وضاحت دینا ہوتی ہے، شاید یہی وہ کترانے کے پیچھے یہی محرک تھا کہ اگر چلے بھی گئے تو پھر یہ لوگ نہیں چھوڑیں گے، تو جانا بھی جو ہے وہ کہتے ہیں نا نگل بھی نہیں سکتے ہیں اور تھوک بھی نہیں سکتے ہیں۔ تو یہ آج کل جو ہے پاکستان تحریک انصاف میں مسئلے مسائل بنے ہوئے ہیں، ہر چیز کا جو ہے آپ کو جواب دینا ہوتا ہے، تو لہذا لوگ اب اپنے فرائض چھوڑ کے کوشش کرتے ہیں کہ عملی طور پہ کوئی ایسے فعل کا ارتکاب نہ کریں جس کی پھر سوشل میڈیا میں وضاحتیں دینی پڑے۔ ٹھیک ہے، اور اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف کوئی تحریک عدم اعتماد کی بھی تیاری ہو رہی ہے؟ کیونکہ ایاز صادق صاحب کہتے ہیں کہ اگر میرے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تو تحریک انصاف تقسیم ہو جائے گی۔ میرا خیال ہے تحریک عدم اعتماد تبھی اگر کوئی PTI کی طرف سے لانی بھی پڑی کہ جب کوئی نمبر تو ان کے پاس ہو، ویسے ہی اگر پریشر بڑھانے کے لیے لانا چاہتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سر اگر کوئی ایسی تحریک آ بھی جاتی ہے تو آپ کیا اسپیکر کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا پھر اپوزیشن یعنی تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ دیکھیے تحریک انصاف نے تو مجھے اپنے تئیں نکالا ہوا ہے جی، تو لہذا کوئی اخلاقی یا کوئی قانونی ان کے پاس جواز نہیں ہے کہ مجھے کہہ سکے کہ ووٹ دوں۔ البتہ اگر خان صاحب کہتے ہیں، جی مجھے کوئی ہدایت دیتے ہیں تو خان صاحب کی بات میں نہیں ٹال سکتا ہوں، اور اگر خان صاحب نہیں کرتے ہیں تو میں اپنی مرضی کا مالک ہوں۔ میں جو ہمارے اسپیکر صاحب ہیں ٹھیک ہے، تو یہ فارورڈ بلاک کی بھی تو باتیں ہو رہی ہیں، آپ کسی بلاک کا حصہ بنے جا رہے ہیں؟ نہیں، کوشش کی گئی، لیکن میں خان کی پارٹی کو تقسیم نہیں کرنا چاہتا ہوں، اور نہ میں خان کے خلاف کسی فارورڈ بلاک کا حصہ بن سکتا ہوں، اور میں نے انکار کیا ہوا ہے۔ ٹھیک، بہت شکریہ ناظرین، وقت چھوٹی سی بریک کا، دیکھتے رہیے سنو راؤنڈ اپ۔ ویلکم بیک ٹو سنو راؤنڈ اپ۔ ناظرین اب ذرا بات کرتے ہیں ہمارے پاکستان کے کسانوں کی جو ایک بار پھر بے بسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں۔ گندم کی قیمت کے حوالے سے ملک بھر میں کسان احتجاج کر رہے ہیں۔ حکومت کیوں گندم کی سرکاری قیمت طے نہیں کر رہی؟ کیوں زراعت جسے ریڑھ کی ہڈی سمجھا جاتا ہے اسے جان بوجھ کر کمزور کیا جا رہا ہے؟ ہمارے ساتھ اس سب پر بات کرنے کے لیے موجود ہے چیئرمین کسان اتحاد خالد بٹ صاحب۔ سلام، آپ کو ویلکم کرتے ہیں، ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہے۔ خالد صاحب، گندم کی کٹائی جاری ہے،
कटाई के साथ गंदम के रेट के हवाले से एहतजाज भी जारी है। इस वक्त मार्केट के हवाले से ग्राउंड रियलिटी क्या है, किसानों को कितना नुकसान हो रहा है? जी बहुत शुक्रिया। हमारी जो जनूबी पंजाब के कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें तो तकरीबन 10 से 15 दिन पहले गंदम हार्वेस्टर होके निकल के मार्केट में आ गई और वो बिक भी रही है। उसका रेट जो है ना 1800 से लेके 2200 रुपये मन बिक रहा है और अपर पंजाब अभी कटाई शुरू हो गई है। तो हम हैरान ये हैं कि गंदम हमारी निकल के तैयार हो गई है, मार्केट में आ गई है, लेकिन गवर्नमेंट पंजाब ने जो पिछले साल हमसे वादा किया था कि 3900 में गंदम खरीदेंगी, लेकिन वो नहीं खरीदी गई, जबकि दूसरे सूबों ने गंदम 4000 में खरीदी थी। इस दफ़ा इन्होंने क्या किया है कि दूसरे सूबे भी गंदम नहीं खरीद रहे और जो हमारे पंजाब की गंदम है पिछले साल भी किसान डसा हुआ था और किसान समझ रहा था कि हो सकता है इस साल गंदम का रेट अच्छा मिल जाए, क्योंकि मरियम साहबा ने इस साल बड़ी स्पीच की और किसानों से वादा किया कि किसानों गंदम काश्त करो, मैं आपका हक नहीं रखूंगी। तो हम मरियम साहबा से पूछते हैं कि वो हक कहाँ है। ये बल्कि हम सुनवा भी देते हैं अपने व्यूअर्स को कि मरियम नवाज साहिबा जो कि सीएम है पंजाब गवर्नमेंट, उन्होंने क्या वादे किए थे हमारे किसान भाइयों से। आप गंदम उगाएं, बगैर किसी खौफ के उगाएं, किसी डर के बगैर उगाएं, आपकी प्रॉफिट इंशाल्लाह ताला मेरी जिम्मेदारी है। तो ये बताइए कि फिर क्या वजह बनी है, क्यों वादा वफा नहीं हो सका? अभी मरीम साहबा कहती हैं कि गंदम मैंने ख़रीदनी नहीं। गंदम 1 करोड़ 20 लाख एकड़ पे गंदम काश्त है। 50 से 60 लाख काश्तकार ने गंदम काश्त की है। जो गंदम के अखराजात जो हमारे घर पड़ रहे हैं वो 4000 रुपये के करीब पड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 2 DAP है, यूरिया है, ठेका है, सब मिला के गवर्नमेंट पंजाब को भी पता है कि इस टाइम किसानों को गंदम घर में कितनी पड़ रही है। और फिर हमसे ये वादा किया गया कि हम आपको नुकसानात नहीं देंगे। अब वो क्या कहते हैं कि हमने आपको ट्रैक्टर दे दिए। ट्रैक्टर तो 60 लाख लोगों को गंदम काश्त की है, 1000 को आपने ट्रैक्टर दिया है, वो भी ट्रैक्टर की जो आपने कुरान अंदाजी की है उस पर तो आपने ये चेक ही नहीं किया कि ये जो 12 एकड़ का किसान है इसने गंदम काश्त किया है, किस पे प्याज काश्त किया है, इस पे आलू काश्त किया है। तो गंदम के काश्तकार को अगर आप 1000 ट्रैक्टर दे के आप ये समझ रही हैं कि मैंने 70 लाख किसान को बेनिफिट दे दिया है, तो ये तो जुल्म है। मैं कहता हूं कि हमारा पिछले साल भी गंदम का रेट नहीं था, गन्ने का रेट हमें नहीं मिला, और खासकर जो क्लाइमेट चेंज है उससे हमारी गंदम की जो पर एकड़ एवरेज आ रही है, मेरी अपनी ज़ाती जो पिछले साल 60 मन एवरेज थी अभी 25 मन है एवरेज है। और क्लाइमेट चेंज की वजह से इस दफ़ा गंदम का सिट्टा पहले निकल आया, गर्मी पहले पड़ गई, जिसकी वजह से गंदम पर एकड़ एवरेज भी कम आ रही है और गवर्नमेंट पंजाब रेट भी डिसाइड नहीं कर रही। और साथ में ये मुझे बताइए कि ये पंजाब हुकूमत जो मंतक दे रही है, चूंकि गंदम की कीमत गुज़श्ता बरस स्टेबल रही है, इस वजह से रोटी और आटे की कीमत भी कम हुई, इसलिए हम गंदम नहीं खरीद रहे, आप इस मंतक से कितना इत्तेफाक करते हैं? ये कैसा जुल्म है, मैं कैसे ब्यूरोक्रेसी कैसे हम सीएम पंजाब को समझाएं कि जो 60 लाख किसान गंदम काश्त करता है। आपको पता है 5 साल पहले हमसे अपील करती थी गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, सूबाई गवर्नमेंट, खुदा के वास्ते किसानों गंदम काश्त करो, हमें बाहर से गंदम मंगवानी पड़ती है, हमारे पास ज़रा मुबादला या डॉलर नहीं है। अगर किसानों ने बदकिस्मती से वो गंदम पूरी कर दी, पाकिस्तान में पैदा करनी शुरू कर दी, तो हम गवर्नमेंट हमारे साथ बैठ के रेट डिसाइड करती है कि इतनी कास्ट है, इतना रेट है। तो एकदम आपने पिछले साल भी नहीं खरीदी और इस साल कहते हैं कि मैंने रोटी सस्ती देनी। हम कब कहते हैं कि मरीम साहब आप रोटी सस्ती ना दें? हम तो चाहते हैं कि हम भी गरीब हैं, जो गरीब है उसको भी रोटी सस्ती मिले। ये कहाँ का इंसाफ है कि एक गरीब को मार के दूसरे गरीब को जिंदा रखा जाए? तो ये तो कोई इंसाफ नहीं हुआ कि आप किसानों को मार दें और दूसरों को कहें कि मैं आटा सस्ता देना है। अगर आपने आटा सस्ता देना है तो दें, लेकिन अपने से देना। आप अपने हुकूमत आप करें, आटा सस्ता का क्रेडिट आप लें और किसान को ज़िबा करके उसका आटा सस्ता दें आप। लेकिन पंजाब हुकूमत की जो तर्जुमान है सलमा भट्ट साहिबा, उन्होंने भी किसानों से सवाल किए है कि सिर्फ 2000 किसान हैं, आलू, मकई और दीगर फसलों पर किसानों ने मुनाफे कमाए हैं, उस वक्त कोई किसान सड़कों पर क्यों नहीं आया? किसानों का आप क्या टेक है इस हवाले से, क्या कहना चाहेंगे कि अब क्यों किसान एहतजाज कर रहा है? जी मैंने उनकी सुनी थी वीडियो। उनको भी पता नहीं ज़राअत का बारे में इतना नॉलेज नहीं है, क्योंकि मेरे देखने में उनका पीछे से ज़राअत का पेशा नहीं है उनकी फैमिली का। बहरहाल होगा। बहरहाल प्याज इस दफ़ा हमारा रुल रहा है, कोई ख़रीदने वाला नहीं है। टमाटर हमारा रुल गया, प्याज हमारा, और आलू का जो थोड़ा सा रेट बढ़ा और उसके बाद आलू की मार्केट बिल्कुल क्रैश कर गई। हमें समझ नहीं आती गवर्नमेंट की
کہ چاول ہم بھیجتے تھے، پچھلی دفعہ ہم نے 5 ارب روپے کے چاول باہر بھیجے، ذرا مبادلہ کما کے لائے، لیکن اس پچھلے سال جو ہمیں سیڈ دیا گیا وہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو 125 من ایوریج چاول آنا تھا وہ 20 من آیا، بلکہ امریکہ سے ہماری شپمنٹ واپس آ گئی رائس کی، کہ وہ کہتے ہیں کہ جس میں زرعی ادوات آپ نے جو سپرے کی تھی وہ سپرے صحیح نہیں تھی، نہ ہمیں سپرے صحیح دی جا رہی ہے، نہ سیڈ صحیح دیا جا رہا ہے، نہ ہاں اگر آپ نے گندم ہم سے سستی لینی ہے تو ہمیں بجلی کا یونٹ سستا دے دیں، کھاد سستی دے دیں، سیڈ سستا دے دیں، اور اس سے ہم سے سستی لے لیں۔ ہم کب چاہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں گندم سے اربوں روپے کسان کما لیا۔ اللہ گواہ ہے کہ ہم تو اپنے باپ دادا سے آج تک یہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ جو آڑتی کا قرض دار میرا دادا تھا، اس کے بعد باپ تھا، اب میں ہوں، آنے والی نسلیں بھی اس آڑتی سے قرضے سے نہیں نکل سکتی۔ ہر سال ہم آڑتی سے پیسہ ادھار پہ فصل سیڈ لیتے ہیں، ادھار پہ کھاد لیتے ہیں، بلکہ گھر کا راشن بھی ہم سارا دن آڑت کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ہمیں پرچی دیتا ہے تو ہم جنرل سٹور سے اپنے گھر کا راشن لیتے ہیں۔ حکومت نے آڑتی سے جان چھڑانے کے لیے تو آپ کو کسان کارڈ دیا ہے۔ ہاں آپ دیکھیں جی، کسان کارڈ کے تو پیسے میں نے دینے ہیں، کسان کارڈ کا بھی انہوں نے کہا ہے کہ کچھ دنوں کے لیے آپ کو ہم کسان کارڈ دے دیتے ہیں۔ جو کسان کارڈ پہ ڈی اے پی 12,000 کی بک رہی تھی وہ اوپن مارکیٹ میں 11,500 میں مل رہی تھی، 500 روپے مہنگی کسان کارڈ پہ مل رہی تھی۔ اسی طرح یوریا جو ہمیں سستی مل رہی تھی، کام جب کیش میں لینے جاتے تھے، جب کارڈ پہ جاتے تھے تو 500 روپے مہنگی تھی۔ میں حیران تھا کہ یہ کسان کارڈ پہ تو ہمیں سستی ملنی چاہیے، یہ تو 500 روپے مارکیٹ سے مہنگی مل رہی ہے۔ تو میں بیوروکریسی CM پنجاب صاحبہ کو سمجھا ہی نہیں پا رہی کہ آپ ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ بن جائیں گی۔ زراعت اگر گندم نہیں ہوئی، آپ کو پتہ ہے پچھلے سال جو ہے نا ہماری گندم کم کاشت ہوئی، اس سال اور بھی کم کاشت ہوئی، اگر یہی ظلم رہا تو اگلے سال تو ہم گندم کاشت ہی نہیں کریں گے۔ اربوں روپے ڈالر ہمارے پاس ہیں، 1 ارب کے لیے تو ہم IMF کے بھیک مانگتے پھرتے ہیں، اور اربوں ڈالر سے ہم گندم باہر سے منگوا سکتے ہیں۔ لیکن پنجاب حکومت نے کسانوں کو ایک صوبے سے دوسرے صوبے گندم منتقل کرنے کی بھی تو اجازت دی ہے، کیا کسان حکومت کے اس فیصلے سے بھی خوش نہیں ہے؟ اس وقت ہاں پچھلے سال مریم صاحبہ ہمیں صوبہ کے لیے دیتی نا اجازت، جب سندھ میں 4,000 کی بک رہی تھی، KPK میں 4,000، اس دفعہ صوبہ کھولا ہے، جب سندھ والوں کو اور KPK اور بلوچستان کو بھی کہا ہے کہ اس سال آپ نے گندم نہیں خریدنی، وہاں اب تو ہم KPK میں لے جاتے ہیں تو وہاں 1,600 میں بک رہی ہے کیونکہ وہ بھی نہیں خرید رہے۔ اگر ہم سندھ میں لے کے جاتے ہیں، سندھ میں تو اور ظلم ہے، اور سستی بک رہی ہے۔ یہ بارڈر کھول دے، کوئی ملک میں کئی بار ہمارے ساتھ کوئی گورنمنٹ کا ایگریمنٹ کرا دے، ہم گندم باہر بھیج دیں، ہمارے پڑوس ملک میں جو ہمارے سعودی ممالک ہیں ان میں کئی گندم بھجوا دیں، اگر آپ نہیں خرید سکتی تو یہ تو بالکل ہی بات نہیں کہ بارڈر کھول کے، بارڈر آپ سندھ میں 1,800 کی بک رہی ہے، چلو پنجاب میں 1,900 کی بک رہی ہے، تو ہم بارڈر سے 100 روپے کرایہ لے کے ہم سندھ میں کہاں لے کے جائیں اس کو بیچنے کے لیے؟ ٹھیک، تو حکومت نے پھر اس حوالے سے کوئی آپ کو اعتماد میں نہیں لیا؟ پنجاب کے وزیر زراعت ہیں، سیکٹری زراعت ہیں، پنجاب ایگریکلچر کمیشن موجود ہے، تو ان میں سے کسی فورم پر آپ نے اپنے تحفظات رکھے؟ کسان وہ لوگ ہیں، نہ تو ہم ایسے بڑے لوگ ہیں جو گورنمنٹ میں چینی مافیا ہیں، نہ ہم سیڈ مافیا ہیں جن کے گورنمنٹ میں ہم تو کسان غریب لوگ ہیں۔ ہماری کہاں اوقات، کہاں ہمیں CM پنجاب بلاتی ہے، کسانوں کو سنتی ہے، بس جو بیوروکریسی کہتی ہے کہ مریم صاحبہ آپ نے یہ بہت اچھا کام کر دیا، آن گراؤنڈ جائیں آپ، چلو آپ کا میرے دیکھنے میں پیشہ زراعت نہیں تھا آپ کی فیملی کا، کسی زراعت والے پیشے MPMNA کو بلا کے اور اس پہ پریشر نہ ڈالیں، اس سے یہ پوچھیں کہ کیا آپ کے گاؤں میں کیا حالت ہے اس ٹائم۔ اللہ گواہ گاؤں ویران ہیں، جو ہمارے ساتھ چھوٹے سٹی ہیں، وہاں تو کوئی انڈسٹری نہیں تھی، جو چھوٹے شہر تھے وہ بھی زراعت کے ساتھ تھے۔ اگر گندم اچھی آتی تھی تو ہم اپنے بچوں کی شادی کرتے تھے، فرنیچر لیتے تھے، ساری مارکیٹیں چلتی تھی۔ اس سال گندم نہیں بکی، اللہ گواہ بچیوں کی شادیاں نہیں کر سکتے، بچوں کو ایجوکیشن نہیں دے سکتے، صحت کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ I don't understand کہ حکومت کے مائنڈ میں ایسا کیا ہے، پھر وہ کیا سوچ کے یہ سب کر رہے ہیں، کیونکہ اس سال تو گزشتہ سال کی نسبت 10 لاکھ ایکڑ کے لگ بھگ گندم کم کاشت ہوئی ہے، موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے 1-2 من کے لگ بھگ فی ایکڑ پیداوار بھی کم ہے۔ تو اس کے باوجود حکومت کیوں سپورٹ پرائس نہیں دے رہی؟ کیونکہ اس طرح سے تو پھر گندم بحران، آپ کہیں کہ ایک اور بحران جو کہ گندم بحران کی صورت میں ہمارے دروازوں پہ دستک دے رہا ہے۔ ہم تو یہی سمجھا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی IMF کا پریشر ہے۔ اچھا میں CM پنجاب سے یہ پوچھتا ہوں کہ IMF کا پریشر شوگر مالکان پہ نہیں آیا؟ گنا ہم سے 350 کا خریدا، اس سال گنے کا بھی ریٹ نہیں ڈیسائیڈ کیا، اور چینی 180 روپے پھر غریب کو کیوں مل رہی ہے؟ جب اس پہ بات آئی تو فوراً ڈپٹی پرائم منسٹر نے میٹنگ لے لی
اور ان کی چینی کا ریٹ 165 روپے کر دیا. میں مریم صاحبہ سے اس وقت پوچھتا تھا, اس وقت ڈپٹی پرائم منسٹر سے پوچھتا ہوں کہ گنا 350 کا مطلب ہے چینی 115 روپے, گنا 350 میں خریدا ہے, چینی 115 روپے میں مارکیٹ میں بکنی چاہیے. ہاں سلمان بٹ صاحبہ کو یہ نہیں پتا کہ ہماری گندم سے کچھ نہیں نکلتا. وہ کہتی ہیں جی بہت کچھ نکل آتا ہے, وہ گنے سے نکلتا ہے, الکوہل نکلتی, میں اب کیا بتاؤں, اتنے سب سے زیادہ پیسہ اس میں شیرہ نکل رہا ہے, الکوہل نکل رہا ہے, گتا اس سے بنتا ہے, آئی پی بجلی اس سے بنتی ہے. 10 چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے گنے سے بنتی ہیں, اور ہمارے گنے کے بقایا جات ابھی بھی شوگر مالکان پہ 22 ارب روپے ہیں. اس عید پہ فیکٹریوں کے سامنے ہم احتجاج پہ بیٹھے رہے. 27 رمضان میں ہم شوگر چنوٹ ملوں کے سامنے بیٹھے تھے کہ خدا کے واسطے کچھ پیسے دے دو, ہم بچوں کے لیے عید کر لیں. ان پہ تو ایف آئی آر نہیں کاٹی جاتی, جبکہ انہوں نے ایز پر لا جو ان کا کمیشن ایکٹ ہے اس کے حساب تو انہوں نے ہمیں 15 دن کے اندر اندر پیمنٹ کرنی ہوتی ہے. بالکل اس طرح سے تو جن لوگوں نے زمین ٹھیکے پر لی تھی انہیں تو ٹھیکہ بھی اپنی جیب سے دینا پڑے گا, یہ اگر حال رہا تو. اور آپ مجھے یہ بتائیے کہ اب آگے کیا ہوگا, کسان تنظیمیں کیا لاہے عمل تیار کر رہی ہیں, احتجاج کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ ہم نے آج پورے پنجاب کے جتنے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر تھے, ڈی سی او آفس تھے, اس کے سامنے پر امن احتجاج کیا. آج پریس کلب کے سامنے 12 بجے سے لے کے ابھی 5:30 ابھی تک, جب آپ کے پروگرام آنے سے پہلے وہاں احتجاج پہ بیٹھے رہے. اتنی گرمی میں آج لوگ باہر روڈوں پہ تھے, ڈی سی او آفس کے سامنے تھے. اور ہم چاہتے ہیں, کسان ملک کی سلامتی کا ضامن ہے, ہم چاہتے ہیں کہ ہم جب روڈوں پہ آ گئے, جب باہر نکل آئے لاکھوں کسان, تو گورنمنٹ بلکہ ہم ان کو نہیں روک پائیں گے. ہم بار بار اپیل کر رہے ہیں, اور آج ہم نے احتجاج کیا ہے, یہ لاسٹ ہے جو پرامن ہے. پرامن نہیں, ہم کو ملک کو ایسا اللہ معاف کرے, ہم پھر جو روڈوں پہ, جی ٹیز روڈ پہ, پھر سی ایم پنجاب کے دفتر کے سامنے بیٹھیں گے, پھر ہم ڈی سی آفس کے سامنے دھرنے نہیں دیں گے. تو ابھی فی الحال تک آپ لوگوں سے کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا حکومت کی جانب سے؟ نہیں کیا, بالکل ہم سے کوئی اچھا یہ میں حیران ہوں کہ چھوٹا سا ایشو آ جائے فلور مل والا کو, جس سے میرے گندم سے لے کے فلور مل والا کماتا ہے, 10 لوگ ہیں, ان سے میٹنگز بہت ہو رہی ہوتی ہیں, کیونکہ ان کے ساتھ کوئی کمیشنز کے چکر ہوتے ہیں, ہر چیز لوگوں سے میٹنگ کرتے ہیں. ایک بات کسان ہے جن کو کوئی پوچھتا نہیں ہے, جو اس ملک کا 70% ملک زراعت پہ ڈیپینڈ ہے. ہمارا آپ کو پتہ ہے آم باہر جاتا ہے, کینو باہر جاتا ہے, رائس جاتا ہے. اگر گورنمنٹ ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کرے نا, تو میں فیڈرل گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں پرائم منسٹر صاحب سے کہ آپ لاکھ کوشش کر لیں ذرا مبادلہ لانے کی. ایک فارمر ہے, زراعت ہے, جو آپ کو ذرا مبادلہ ڈالر کی صورت میں لا سکتا ہے. ابھی آپ دیکھیں 2.25 ارب کی 3 سال ہم نے دالیں منگوائی ہیں. بالکل صحیح. اورنگزیب صاحب نے کہا ہے کہ 1 ارب کی ابھی گندم بھی باہر سے منگوانی پڑے گی. وہ کام کرتے ہیں جس میں ان کو کمیشن ملتا ہے. بالکل ٹھیک. کسان تنظیموں کا احتجاج جاری ہے. بہت شکریہ مرکزی چیئرمین کسان اتحاد خالد بٹ صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود تھے. ناظرین وقت چھوٹی سی بریک کا, دیکھتے رہیے سنو راؤنڈ. ویلکم بیک ٹو سنو راؤنڈ اپ. ناظرین پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے حوالے سے. جو جوہری پروگرام کے حوالے سے مذاکرات ہیں وہ کھٹائی میں پڑنے کا خدشہ ہے, کیونکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو ایک بار پھر کھلے الفاظ میں دھمکی دے دی ہے کہ اگر ایران نے جوہری ہتھیاروں کی دوڑ میں شامل ہونے کی کوشش کی تو اسے سنگین رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا. ان مذاکرات کا نتیجہ کیا ہوگا, اور ساتھ میں بلوچستان کے حالات پر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب. سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ. جنرل صاحب, امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کو جوہری ہتھیاروں کا خواب دیکھنا چھوڑنا ہوگا, ورنہ سنگین رد عمل کے لیے تیار رہے. ایک طرف مذاکرات ہو رہے ہیں, دوسری طرف دھمکیاں دی جا رہی ہیں. امریکہ ان دھمکیوں سے کیا حاصل کرنا چاہ رہا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ دس از اے ویری سیریس اور کرٹیکل سچویشن ہے. اس وقت ان کی نیگوسیشنز جاری ہیں, اور امریکہ جو ہے وہ انٹرسٹڈ تو اسی میں کہ ڈائیلاگ ہو جائے, کیونکہ وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ وہ ایران کے خلاف کوئی ایسا ایکشن کر لے جو وار کی طرف لیڈ کر کے لے جائے. آلدو یہ بھی ایک فیکٹر ضرور اس کے ساتھ ساتھ موجود ہے کہ اس وقت جو نیتن یاہو ہیں وہ ان کا جو آخری وہ سمجھتے ہیں کہ ایک قلعہ جو اس کے اس ریجن میں ایران جو ہے اس کو وہ نکالنا چاہے گا, اور وہ نیتن یاہو پوری کوشش کرے گا کہ امریکہ اس کے خلاف جنگ میں چلا جائے, اس کو اٹیک ضرور کرے, اس کے انگیج ضرور کرے. ان کی پوری کوشش بھی ہے کہ ان کی جو پولیٹکس بھی ہے وہ اسی کے ارد گرد گھوم رہی ہے. آلریڈی جو وارز آپ دیکھتے ہیں تقریباً 6-7 ایسی وارز رہی ہیں جو پرائمریلی وہ اسرائیل کے لیے لڑی گئی ہیں پورے افریقہ میں اور پورے مڈل ایسٹ میں, چاہے لیبنان ہو, لیبیا ہو, چاہے وہ یمن ہو,
چاہے وہ سوڈان ہو. تو اس کا الٹیمیٹ جو بینیفیشری ہے ان جنگوں کا, عراق کا بھی ایون جو اور سیریا کا تو ہے ہی ہے, الٹیمیٹ بینیفیشری ہمیشہ اسرائیل رہا ہے جی. ان کو سپورٹ ملی ہے, ان کے جو پولیٹیکل عزائم ہیں, جو زائنزم کے عزائم ہیں, ان کو مکمل کرنے کے دے وڈ لائک کہ یہ جائیں. لیکن جو آپ نے ٹرمپ کی بات کی, تو ٹرمپ میرے خیال میں اس وقت ایک انوائرمنٹ کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں, پریشر بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں ٹو ون آن دی ٹیبل, جو نیگوسیشنز ان کی جاری ہیں. پھر ایران کے اندر بھی تھوڑے سے اسٹریس ہے, ان کے اوپر بھی پریشرز ہیں, تو پروبیبلی مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس کو سٹرائک کرے گا, کیونکہ پھر پورا ریجن, نہ صرف پورا ریجن, ایران کے اوپر سٹرائک کے بعد we will enter into a new strategic situation جی. پورے ورلڈ کی جو اسٹریٹجک سچویشن ہے, جو مائلیو ہے, وہ چینج ہو جائے گا. اس کی سیریس ریپرکشنز ہے. پرائمرلی ابھی وہ پریشرائز کرنا چاہتا ہے, اس سے اثر انداز ہوگا. تو سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایران ان دھمکیوں کے بعد اپنا جوہری پروگرام اس پہ کوئی سمجھوتا کر لے گا؟ دیکھیے دونوں کی ریڈ لائنز ہیں جی. جوہری پروگرام کے پہ سمجھوتا تو تب کر لے کے کر تو لے گا, لیکن اس کے لیے بہت سی کاسٹ ہے جی جو اس نے پے کرنی ہے. کیونکہ کنسیڈرنگ جو آج کل کی پولیٹکس ہو رہی ہے نا جی, اور جو آج کل کی لیڈرشپ ہے, پوری انٹرنیشنل لیڈرشپ, اب ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہے جی. ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہے. بٹ یہ ڈیپینڈ کرتا ہوتا ہے کہ کسی اپنے ملک کے انٹرنل ڈائنامکس کیسے ہیں. جیسے دیکھیں آپ, پاکستان سینکشنز میں تھا, پاکستان کے اوپر سیریس چیلنجز تھے, ہمیں بھارت کا بہت بڑا پریشر تھا, بھارت اسپیسیفک, ان سینکشنز کے باوجود پاکستان وینٹ نیوکلیئر, کیونکہ ہم نے اپنا نیوکلیئر ایک بھارت کے ساتھ رکھا ہوا تھا جی. تو ایران کے انٹرنل جو ڈائنامکس ہیں وہ ڈکٹیٹ کریں گے کہ وہ کنٹینیو کرے گا یا نہیں کرے گا. دیکھیں ایرانین جو پروگرام ہے یہ شروع ہوا جی شاہ کے ٹائم پہ. پھر جب ریولوشن آتا ہے تو اس میں وہ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جی دس از اے ویپن آف دا ویسٹ, ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے, وہ اس پہ ریلیکس ہو جاتے ہیں. لیکن 80s کی جو دہائی ہے اس میں جب عراق حملہ کرتا ہے, وچ از اے ریجنل پلیئر اور اسلامک کنٹری بھی ہے ایران کے اوپر, تو پھر وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنے نیوکلیئر پروگرام کے ساتھ جانا چاہیے. تو اب تو ان کا جو تھریٹ اگینسٹ ایران ہے وہ اور زیادہ ملٹی فولڈ ہو گیا ہے. آف کورس اس وقت امریکہ اور اسرائیل تو تھے ہی تھے, لیکن جو ریجنل اسلامک کنٹریز اس کو بھی ایران اپنے لیے تھریٹ سمجھتا تھا. تو جب تک اس کے اوپر تھریٹ رہے گا, جب تک اسمٹری رہے گی, وہ پروبیبلی کمپرومائز نہیں کرے گا اپنے پروگرام کے اوپر until unless ان کو ایک فیوریبل ڈیل نہ مل جائے, جیسے 2015 میں ملی تھی کہ سیویلین یوز کی ان کو پرمیشن مل گئی تھی. وہ اب کس حد تک ان کا پروگرام جا چکا ہے یہ اب بہتر تو وہ بالکل صحیح. سر, ایران کے وزیر خارجہ رواں ہفتے امریکہ کے ساتھ جوہری مذاکرات کے حوالے سے تبادلہ خیال کے لیے اتحادی ملک روس کا دورہ کرنے والے ہیں. روس اس صورتحال میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ روس بہت امپورٹنٹ کنٹری ہے جی. روس چائنا کی اس ریجن کی نیوکلیئر کنٹریز ہیں, اور رشیا آلریڈی دیکھیں یوکرین کے ساتھ وار کر رہا ہے. رشیا کو, رشین انٹرسٹ کو چیلنج بھی کرتے ہیں, واشنگٹن بھی چیلنج کرتا ہے. رشیا جو ہے وہ واشنگٹن کا سیکنڈ کمپٹیٹر کہتے ہیں جی. جب ان کے آپ اگر سیکیورٹی اسٹریٹجی پڑھے امریکہ کی, تو نمبر 1 کمپٹیٹر تو وہ چائنا کو کہتا ہے, کیونکہ وہ کہتا ہے کہ چائنا میں آپ پاس کیپیسٹی, کیپیبلٹی اینڈ ول, تینوں چیزیں موجود ہیں ٹو آلٹر دی ورلڈ آرڈر. امریکہ, رشیا کے پاس کیپیسٹی اور کیپیبلٹی تو ہو سکتی ہے, لیکن اس پاس ول نہیں ہے ٹو آلٹر دی ورلڈ آرڈر. تو وہ رشیا کو کاؤنٹ کر رہا ہے ایک سیکنڈ کمپٹیٹر کے طور پہ. رشیا اور ایران کا جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے تقریباً 20 ایئرس کے لیے انہوں نے ابھی سائن کیا ہے, وارم اپ ہو رہے ہیں. تو رشیا از اے کی کنٹری جی, کیونکہ رشیا اور چائنا کا وزن اگر ایران کے پلڑے میں چلا جاتا ہے یا ایران کو ڈی نیوکلیئرائز کر کے اگر تباہی کی طرف لے جاتے ہیں, تو رشیا اور چائنا ایک اہم رول ادا کریں گے ٹو کریٹ بیلنس. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا ہے کہ اگر اس کے اوپر اٹیک ہو جاتا ہے ایران کے اوپر, تو وی ول انٹر انٹو اے نیو اسٹریٹجک سچویشن. بالکل صحیح ہے سر, بالکل صحیح. اور پورے اس خطے کے کو ان نتائج سے بھگتنا پڑے گا. مشرق وسطیٰ کی اگر صورتحال دیکھیں تو اسرائیل حماس جنگ بندی کے لیے مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں ہونے والے مذاکرات بغیر کسی پیش رفت کے ختم ہو گئے ہیں. دوسری طرف غزہ میں اسرائیلی حملے جاری ہیں. کیا کوئی جنگ بندی معاہدہ ہونے کا امکان ہے؟ اور یہ میں مسلم امہ کے رول کی بھی بات کروں گی. آپ کہاں دیکھ رہے ہیں مسلم امہ کا رول, یا پھر ایسے ہی خاموشی ہی رہے گی جیسے کچھ عرصے سے بلکہ سالوں سے ہی ہمیں نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے آپ نے 2-3 چیزیں پوچھی ہیں, میں ان کو 1 by 1 کوشش کرتا ہوں کہ ان کا میں جواب دے سکوں. جہاں تک جنگ کا تعلق ہے تو جنگ بندی تو اس وقت تک جنگ جاری رہے گی جب تک یہ جو زائنس پولیٹیکل آبجیکٹیوز ہیں جو گریٹر اسرائیل کے انفارچونیٹلی اس کی اپلیکیشن ہو چکی ہے, وہ جب تک اس کو اچیو نہیں کر سکیں گے. ابھی ایرانینز ان کے بیچ میں ہرڈل ہیں,
اس کو وہ ٹیکل کروانے کی کوشش کر رہے ہیں امریکہ کے ذریعے، اور زائنزم کے اپنے پولیٹیکل آبجیکٹس. یہ جو لکوڈ پارٹی ہے نا جی، جس کا نیتن یاہو جس سے بلانگ کرتے ہیں، یہ آپ دیکھیں بہت عرصے سے وہاں پہ برسر اقتدار ہے. 77 آنورڈ تو یہ پاور میں آلموسٹ ڈفرینٹ ٹینیورز میں آتے رہے. نیتن یاہو سب سے پرولونگ اپنے، تو ان کا اپنا ایک، ان کی پارٹی کا ایک اپنا ایک سوچ ہے جی. اور جو اسرائیل زائنزم کی سوچ ہے، جو گریٹر اسرائیل کی سوچ ہے، جو لینڈ فار دا اس کو وہ لینڈ فار دا جوئش کہتے ہیں. جیسے بھارت میں ہندوتوا کی مائنڈ سیٹ کے ساتھ بی جے پی ہے، وہ کہتے ہیں جی ہندوستان ہندوؤں کا ہے صرف، تو وہ کہتے ہیں یہ جو جتنی بھی لینڈز ہے پیلسٹینین، یہ سب جوئش لینڈز ہے جی، ان کا رائٹ ہے. وہ جو 16 ملین میں سے 8 ملین اگر وہاں پہ مسلمان ہیں تو ان کا کوئی رائٹ نہیں ہے، لیکن ان کی 8 ملین کا رائٹ ضرور ہے. تو وہ اس کو پرسو کریں گے. جنگ تو ختم ہوتی مجھے نظر نہیں آ رہی، شیپ بدلتی رہے گی اس وقت تک جب تک وہ اپنے عزائم پورے نہ کر سکے. آپ نے پھر مسلم امہ کی بات کی ہے، تو مسلم امہ کی ڈکلائن کی بات کی ہے یا ان کے رول کی بات کی ہے، تو میں معذرت کے ساتھ تھوڑا سا سخت سٹیٹمنٹ یہی دوں گا کہ دیکھیں رول تو اس کا ہوتا ہے، اس چیز کا ہوتا ہے، یا زوال اس چیز کا ہوتا ہے جو ایگزسٹ کرتا ہو. مجھے تو یہ ابھی فی الحال ایگزسٹ کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا کہ کوئی جب تک، کیونکہ عرب کنٹریز ہیں وہ وہاں پہ پولیٹیکل ڈائمینشنز ہیں، ان کی لیڈرشپ کی پولیٹیکل ڈائمینشنز ہیں، جو ورلڈ لیڈر ہیں جو تھوڑا بہت افیکٹو ہو سکتے ہیں. تو اس وقت بڑے سسٹمیٹکلی بہت ہی آرگنائز طریقے سے تمام مسلم کنٹریز کو اپنے انٹرنل ایسی چیزوں میں ڈال دیا گیا ہے کہ وہ اس پہ زیادہ توجہ کیے ہوئے بیٹھے ہیں. تو مسنگ پیس جو چیزیں مجھے نظر آ رہی ہیں وہ غزہ کے لوگ ہیں، وہ انسانیت ہے، جی، اور ان کی مزاحمت تو جاری ہے، لیکن شاید ہم انہوں نے اپنے ہی چکروں میں پھنسایا ہوا ہے، اور ہم کہیں ہمارا رول کہیں نظر نہیں آ رہا، وچ از ویری انفارچونیٹ. سر اگر ہم پاکستان کی بات کریں اور اسپیشلی بلوچستان کی، تو وہاں بھی تاحال حالات بڑے خراب ہیں. آج مستونگ میں پولیس ٹرک کو نشانہ بنایا گیا. حل کیا ہے آپ کے خیال میں؟ کیا ایسے اقدامات ہیں جو اب تک نہیں کیے گئے؟ جی دیکھیں، ابھی تک تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پولیٹیکل سوشو پولیٹیکل ڈومین میں جو اقدامات ہونے ہیں وہ بالکل ہی نہیں کیے گئے اب تک. کیا صرف ملٹری کائنیٹک، دیکھیں ملٹری اور کائنیٹک اپلیکیشن جو انسرجنٹس ہیں، انسرجنسی والا آلموسٹ انہوں نے ماحول کیا ہوا، انٹیمیڈیشن کوئرژن کے ساتھ وہاں کی جو پاپولیشن ہے اس کو اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہیں. دیکھیے کوئی بھی انسرجنسی ہو یا اس طرح کی جو موومنٹس ہوتی ہیں جو نان اسٹیٹ ایکٹرز کے ذریعے ابھی وہاں پہ بلوچستان میں کی جا رہی ہیں، ان کا سینٹر آف گریوٹی وہاں کی عوام ہوتے ہیں، اور وہ ان کو کوئرژن اور انٹیمیڈیشن سے اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں. وہ یہ فیئرز پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو اسٹیٹ جو ہے وہ لک آفٹر نہیں کر سکتی، پروٹیکٹ نہیں کر سکتی. بٹ آئی تھنک ایسی بات نہیں ہے. پاکستان ملٹری ہیز دی کیپیبلٹی، کیپیسٹی اینڈ ول کہ وہ اپنی سیکورٹی پرووائڈ کر سکتی ہے، وہ آپریشن جاری رہے گی. لیکن یہ 40 to 50 میکسیمم 30 to 40% آف دا اسٹریٹجی ہوتا ہے. باقی تو ملٹری انسٹرومنٹ ان اٹ سیلف از اے پولیٹیکل ٹول جی، یہ تو ایکسٹینشن ہے پالیٹکس کی تھرو ادر مینس. یہ پولیٹیکل آبجیکٹو اگر جو اسٹیٹ کے وہ اچیو کرنے ہیں پولیٹیکل لیڈرشپ نے، وار کو لیڈ کرنا ہے پولیٹیکل لیڈرشپ نے. جب تک پولیٹیکل لیڈرشپ اونرشپ نہیں لے گی، کنسنسس نہیں ڈیولپ کرے گی، تو ہم اس وار کو نہیں جیت سکتے. دیکھیں اسٹیٹ 3 چیزوں پر بنی ہوتی ہے، عوام، ملٹری اینڈ گورنمنٹ. گورنمنٹ کا کام ہے کہ عوام کو اس فوج کے پیچھے کھڑا کرے، عوام کو اپنے ساتھ رکھے. جو سوشل اکنامک فیلڈز میں چیز پروگرس ہونی ہے، جو امپلیکیشن ہونی ہے، وہ تو لیڈرشپ نے کرنی ہے. بالکل صحیح. پولیٹیکل لیڈرشپ بالکل سر، اس میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. واشنگٹن پوسٹ کی تحقیقات میں پاکستان میں ہونے والے دہشت گرد حملوں میں افغانستان کو دیا گیا امریکی اسلحہ استعمال ہونے کے پاکستان کے دعوے کی تصدیق ہوئی ہے. کیا وجہ ہے ہمارے بار بار کہنے کے باوجود افغانستان کیوں کوئی اقدامات نہیں کر رہا؟ دیکھیے افغانستان میں انفارچونیٹلی اس وقت کوئی فورسز آف آرڈر تو پاور میں ہے نہیں جی. وی ہیو اے گورنمنٹ جو عبوری حکومت ہے وچ از اے بائی پروڈکٹ آف دا وار. وہ ابھی تک وار کو نان اسٹیٹ ایکٹرز کے طور پہ اسی طرح ڈیل کر رہی ہیں. پھر ان کی اپنی ڈویژنز ہیں، ان کے اپنے ایشوز ہیں. تحریک طالبان پاکستان جو ہے، جو فتنہ الخوارج ہے، اس کو وہ ابھی تک اپنا پارٹنر ہی سمجھ رہے ہیں. اس سے جو اس کا جو پاسٹ کے ساتھ ان کی جو لنکیجز ہیں اس سے وہ پیچھا نہیں چھڑا سکے. آپ کو یاد ہوگا کہ اسامہ بن لادن کے ساتھ بھی ان کی جو ایفیلیشن تھی وہ پورے افغانستان کو لے ڈوبی، اور 20 ایئرز کی ایک کیوٹک وار یہاں پہ رہی ہے. اور یہ جب امریکن آج تک کوئی جنگ تو جیتے نہیں ہیں، وہ جدھر سے بھی گئے ہیں وہ کیوٹک ریجنز چھوڑ کے چلے گئے، چاہے عراق ہو، افغانستان ہو، ویتنام ہو، جو بھی ہے. ان کی کوئی سکسیسفل سٹوریز تو ابھی ہے نہیں کہ جس کو وہ بیان کر سکے. دیر از نو اسٹوری ود دی یونائٹڈ اسٹیٹ جہاں پہ امن، پروگریشن یا اس طرح کی باتیں ہوئی ہوں. تو اب یہ گورنمنٹ جب تک افغانستان میں بیٹھی ہوئی ہے تو یہ ان کا مین اکانومی جو جس سے چل رہی ہے وہ یہ وار ہی ہے جی. وار ریلیٹڈ اسلحہ ہے، وار کے بیچ میں کانٹریکٹرز یہاں پہ سیولینز آ جائیں تو وہ ان سے چلتے ہیں. تو وہ ان کی
ایک نیچر بن چکی ہے. اور اب یہ اسلحہ اب یہ نہ صرف پاکستان، ابھی تو یہ دیکھا نا جس اسلحے کی طرف آپ اشارہ کریے، جعفر ایکسپریس میں جو ایک ویپن یوز ہوا، جو بنا وہاں امریکن فیکٹریز میں افغانستان لایا گیا امن کے لیے، لیکن یہ تو امن کے دشمن پاکستان کے خلاف استعمال، اور تو یہ امبیرسمنٹ ہے امریکہ کے لیے بھی. اور یہ اور ڈرون ٹیکنالوجیز وہ یوز کر رہے ہیں، ماڈرن ٹیکنالوجیز یوز کر رہے ہیں اور وہ ہٹ کر رہے ہیں، اور یہ سب اسلحہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کے ہاتھ میں ہے. آج کل ان کو کوئی اور پیسے دے گا، اور وہ بالکل صحیح، اور اسی طرح مس یوز ہوتا رہے گا جس طرح سے اب ہم نے کی مثال دیکھی ہے. بہت شکریہ دفاعی تجزیہ کار میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ.